अस्सलाम वालेकुम। सदाकत नामा में खुश आमदीद। आपने देखा कि मुल्क में एक माह तक लॉन्ग मार्च चलता रहा, कहीं धरनों की सुनी थी। इससे कबल कुछ जगहों पे धरने भी दिए गए। पूरे मुल्क में अगर आप देखें तो अफरा तफरी का आलम था। धरनों से या लॉन्ग मार्च से क्या खोया क्या पाया, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अब जो हमने देखा कि जो एक बड़ी तब्दीली हुई थी मुल्क में वो भी हो गई, उसके बाद के हालात क्या हैं, क्या होंगे, सियासत में क्या हलचल है, आगे क्या हो रहा है। इसी तरह पंजाब हुकूमत पे बात करेंगे और हम जो लॉन्ग मार्च और धरना देने वाले थे जिनका ये तकाजा था, वहाँ अब क्या होने जा रहा है। चूँकि इस्लामाबाद जहाँ पे मरकजी हुकूमत है PMLN की या PDM की, जहाँ पे हुकूमत है 27 किलोमीटर की जो हदूद है, उसमें तो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन की डेट भी दे दी है। बल्दियाती इलेक्शन, जनरल इलेक्शन कब होने हैं इस पर बात करेंगे। और मुबारकबादों का जो सिलसिला जारी है, क्या कौन कौन किस किस ने किस किस को मुबारकबाद दी है उस पर भी बात करेंगे। सीनियर रिपोर्टर है हमारे वलीद चौधरी साहब जो हैं, इससे कबल 126 दिन का धरना भी कवर करते रहे। PTI के बहुत सारे लोगों से इनके करीबी मरासिम हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से ये अवेयर हैं। बहुत ज़्यादा सियासत पर भी इनकी नज़र होती है और सहाफ़त पर भी। तो इनसे आज बात करेंगे कि मुल्क में क्या होने जा रहा है और ये किस नज़र से देख रहे हैं। वलीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप चूँकि PTI के बहुत करीब है और आपने 126 दिन का धरना भी देखा, ये एक महीने का जो लॉन्ग मार्च है ये आपने देखा पूरे मुल्क में। KPK हमने देखा, GB देखा, और इसी तरह एक अफरी तफरी का हाल आलम था। लेकिन उससे आपने क्या समझते हैं कि इस मौजूदा जो अपोजिशन की जमात थी उसने क्या खोया क्या पाया, क्योंकि वो किसी को घर भेजने के बजाय खुद ही घर चले गए। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, सबसे पहले तो कि आपने मौका दिया। आपने बड़ी प्यारी बात कही कि जो घर भेजने के लिए आए थे वो खुद रावलपिंडी से वापस अपना रुख करके वापस चले गए। असल में बात यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहाँ भी तज़किरा होगा तो ये जब तक मैं समझता हूँ कि ये दुनिया है या जब तक ये सिलसिला चल रहा है, तो धरनों की सियासत या एहतजाज, लॉन्ग मार्च, ये चीज़ें खान साहब के साथ या PTI के साथ जुड़ी रहेंगी। अगर जो हालिया धरने की आप बात करें या लॉन्ग मार्च की बात करें तो वो तसलसल उसका बरकरार नहीं रख सके, जिसकी वजह से मेरा ये एक ज़ाती मौक़िफ़ है इस पे, या ज़ाती मेरा एक ख़्याल है कि शायद एक ये बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से उन्हें रावलपिंडी में असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करने के बाद ये लॉन्ग मार्च ख़त्म करना पड़ा। और जिसमें अगर आपको याद हो, आपने शायद सुना होगा कि खान साहब ने ये बात भी कही है कि शायद मुझे जो मेरा वज़ीराबाद में जो हमला हुआ और ये उसके बाद सारी सूरत हाल जो सामने आई, तो उसमें उन्होंने शायद ये कहा है कि 2.5-3 महीने उनको लगेंगे इस पूरे मामले को रिकवर करते हुए। तो अभी 2.5-3 महीनों तक तो फ़िलहाल मुझे तो बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा। वली साहब, आप नहीं समझते कि ये जितना सारा कुछ हुआ है, तो ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ज़मान पार्क में लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता देते हैं कि हम असम्बलियों से बाहर जा रहे हैं और ये हमारा एजेंडा, जबकि वो असम्बलियों से भी नहीं जा रहे। देखें सरदार साहब, असल में बात यह है कि वो एक मिसाल मशहूर है, आपने भी सुनी होगी कि जब तीर कमान से निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता। तो लॉन्ग मार्च जिस वक्त शुरू हुआ था लाहौर से, तो उसको तकरीबन अगर आप पूरा कैनवस में देखें तो तकरीबन 1-1.5 माह का अरसा बनता है। लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, उसको बहुत ज़्यादा अगर होता तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस्लामाबाद या रावलपिंडी पहुँच जाना चाहिए था। बीच में वज़ीराबाद पे वो एक हमले का मामला हुआ, उसकी वजह से डिले हुआ। फिर असद उमर ने इसको लीड किया, जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, वो इसको रावलपिंडी तक लेकर आए। मजमूई तौर पे आपने जिस तरह ये कहा कि जो लॉन्ग मार्च है उसमें उन्होंने असम्बलियों से तहलील होने का ऐलान किया, तो मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि आपको ये ख़बर आपको दे रहा हूँ कि मुझे ये फ़ैसला इनका इम्प्लीमेंट होता नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि बड़ी एक ख़बर गर्म है कि सबसे पहले हर जो सियासी पार्टी है या कोई भी बात होती है तो पंजाब पे नज़र होती है। तो पंजाब के जो वज़ीर आला इस वक्त को चौधरी परवेज़ इलाही, वो ट्विटर पर या वीडियो पैगामात में तो ये कहते ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि जो खान साहब का फैसला होगा उसमें उनका वो साथ देंगे। नहीं, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे मैं आपसे एग्री इसलिए नहीं करता कि उन्होंने तो किसी ट्विटर पे नहीं कहा, उनके बेटे ने कहा है। मोनस इलाही ने ट्विटर पे ज़रूर कहा है। परवेज़ इलाही तो संजीदा आदमी है, उन्होंने तो अभी तक मैं समझता हूँ कहीं नहीं कहा। नहीं, ट्विटर पे मैंने एक जगह शायद उनका पढ़ा है वो। लेकिन इसके साथ ही जो ज़राए की खबरें हैं वो ये हैं कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को शायद कायल करना चाह रहे हैं इस चीज़ पे कि जो असम्बलियाँ तहलील हैं वो ना की जाएँ और इस सिस्टम को मुकम्मल होने दिया जाए। जिस तरह एक
خاص بات اس میں یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جو تنقید برے تنقید والا سلسلہ ہے وہ اب رک جائے گا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ تنقید برے تنقید چلتی رہے گی اور جیسے ایک بڑی تبدیلی ہو گئی, اور میں تو سمجھتا ہوں عوام نے اس کو بڑا سراہا. اسی طرح پنجاب میں بھی جو ہے نون لیگ کی جو حکومت ہے یا نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ تو ابھی تبدیلی کے پیچھے پڑ چکے ہیں, اور وہ تو اگر یہ سارا کچھ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہفتہ 10 دن میں آپ کی حکومت جو ہے چلی جائے گی, اور وہاں پہ بھی نون لیگ یا جو ایک پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ قائم ہو جائے گی. سردار صاحب میرا خیال ہے کہ شاید میں وقت سے پہلے بات کر رہا ہوں, شاید اسمبلی کوئی نہ ٹوٹے اور جو چہرے ہیں وہ آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے جہاں جہاں جو موجود ہے, لیکن شاید کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ملک میں, تو اس کے بعد سے شاید آپ کو لوگوں کے چہرے تو وہی نظر آئیں گے لیکن جو رویے ہیں وہ شاید بدلتے نظر آئیں گے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی مثبت بات ہے سیاست میں. بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ چہرے وہی رہیں گے, رویوں میں تبدیلی نظر آئے گی. تو رویوں سے مراد آپ کی کیا ہے؟ کوئی مبارکبادوں کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور کس کو کس نے مبارکباد دی ہے اس پہ کوئی بات آپ کریں گے؟ دیکھیں رویوں سے میری مراد, میں چلیں اسی کو جوڑ دیتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو سابق وزیر اعظم عمران خان, انہوں نے باقاعدہ طور پر جو چیف آف جنرل سٹاف ہیں اور جو آرمی چیف ہیں ان کو ٹویٹر کے ذریعے باقاعدہ مبارکباد دے دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو مجھے یہ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے کہ رویے بدلیں گے نہیں بدلیں گے کیا ہوں گے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. میں دیر آمد درست آمد, درست آمد, بالکل درست یہ آمد, اچھا رویہ اور بہت اچھا. میں سمجھتا ہوں عمران خان کے یہ انہوں نے بہت بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے جو نئے ہمارے سالار آئے ہیں سپہ سالار ان کو مبارکباد دیتی ہے, اور یہ سلسلہ ہونا بھی چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح آج انہوں نے مبارکباد دی تھی اسی طرح ان کو جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے, اور مذاکرات کے ذریعے ہی الیکشن کا حل ڈھونڈنا چاہیے. دیکھیں جس طرح ایک بڑی اچھی بات تھی جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف, انہوں نے جس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے تو اس دور میں بھی جس وقت وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جس طرح وہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس طرح کا ایک معیشت کے حوالے سے ایک میرے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے, جو معیشت آپ کی اس وقت ایک مجدار میں پھنسی ہوئی ہے, اس کو نکالنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو, تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور خان صاحب کے لیے یہ جو آج ان کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے تلخیوں کو میرا خیال ہے ختم کرنے کی کوشش کی ہے, بڑی اچھی بات ہے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور خان صاحب کو بھی اس سے مزید آگے ایک جو کہتے ہیں کہ قدم اٹھانا چاہیے. بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان نے تلخیوں میں وہ کمی لے کے آئے ہیں, رویوں کی تبدیلی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے معیشت کی بات کیا, مہنگائی کس قدر جا رہی ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ولی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے معیشت اور مہنگائی پہ. ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے دور حکومت کے دوران جو ہے تمام جو پی ڈی ایم میں جماعتیں ابھی مرکزی حکومت میں ہیں ان تمام نے لانگ مارچ کیا. مولانا صاحب نے کیا, پیپلز پارٹی نے کیا, نون لیگ نے کیا, اور مہنگائی کے خلاف کیا. اور اب وہ ساری جماعتیں اب حکومت میں ہیں اور مرکزی حکومت میں ہیں جہاں سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جاتا ہے, لیکن وہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے, اور روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ایک غریب آدمی اس ملک کا کہاں کھڑا ہے, کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں سردار صاحب, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی, جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا متوسط طبقہ ہے, مڈل کلاس جس کو آپ کہتے ہیں, اور اس سے جو نچلی سطح ہے وہ تو بہت پریشان ہے اس وقت, اس کو واقعی پریشانی ہے. اور دوسرا یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو حالیہ ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں جتنے بھی حلقوں میں, چاہے وہ پنجاب کے ہوں, خیبر پختونخوا کے ہوں, وہاں پہ آپ کو خان صاحب لیڈ کرتے نظر آئے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے, لوگ ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو المیہ کہیں یا ریئلٹی کہہ لیں چلیں کہ ہمیں اگر کوئی فوری طور پہ کوئی ڈائیورژن ملتا ہے تو ہم پرانی بات بھول جاتے ہیں. تو پرانی بات ہم اس لیے بھول گئے کہ ہم اس وقت جو موجودہ حکمران ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہم آئیں گے تو ہم آتے ساتھ ہی جو عوام کے لیے ریلیف ہوگا اور یہ ساری چیزیں دیں گے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت یا جو پی ڈی ایم اتحاد ہے وہ جو پاکستانی قوم ہے یا پاکستان کے لیے جو مہنگائی کو جو ایک نیچے لانے کی بات تھی, آپ یہ دیکھ لیں کہ پیٹرول جس وقت خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت کہاں تھا, کہاں پہنچ گیا. تو جو پیٹرول یا ڈالر کی جو پرائس ہے ہمارے ملک میں, ہر چیز کا جو ایک ٹرینڈ سیٹر ہے یا جو پرائس سیٹر ہے
وہ یہ دونوں تینوں چیزیں ہیں، اگر یہ نیچے نہیں آتی تو آپ کو اسی طرح مہنگائی کا جن بے قابو رہے گا۔ اور ایک اور خاص بات میں آپ کو بتا دوں جس کی وجہ سے جو حکمران اتحاد، خاص طور پر پی ایم ایل این کی میں بات کر رہا ہوں، جو پنجاب میں بڑی ایک ساکھ رکھتی تھی، لیکن اگر اسی طرح حالات رہے تو پنجاب کا مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ حکومت کس طرح اپنے اگر یہ فوری الیکشن آپ کرا دیتے ہیں اس ملک میں، تو خان صاحب اس وقت جو بالکل اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر فوری الیکشن ہوئے تو خان صاحب بہت ساری چیزوں کو اپسیٹ کر دیں گے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اسی ڈر کی اور اسی خوف کی وجہ سے پی ڈی ایم الیکشن میں نہیں جا رہی؟ دیکھیں یہ بالکل وجہ ہو سکتی ہے اور یہ وجہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اگر آپ سے ایک طرف مہنگائی قابو نہیں ہو رہی تو دوسری طرف آپ کسی اور کو کس طرح قابو کریں گے؟ ولی چودھری یہ بتائیے گا کہ بڑے چرچے تھے اسحاق ڈار صاحب کے، اسحاق ڈار آئیں گے تو یہ کر لیں گے، ڈالر نیچے آ جائے گا، مہنگائی نیچے آ جائے گی۔ اسحاق ڈار صاحب کے جب وہ وہاں سے نکلے تو 5-6 روپے ڈالر نیچے آیا، لیکن ان کے آنے سے بھی مہنگائی میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آئیں۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ اسحاق ڈار بھی ناکام ہوئے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سردار صاحب، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی کوئی جادو کی چھڑی پھیرنی اور سب کچھ ایک دم نارمل ہو جائے گا، مہنگائی نیچے چلی جائے گی۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت وہ وفاقی وزیر تھے جو 2013 کا ٹینیور تھا، تو اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف تھے اور ایک فل فلیج حکومت تھی 2 تہائی اکثریت والی جو مسلم لیگ نون کی تھی۔ اس وقت اتحادی جماعتیں بھی ساتھ ہیں، ان کو بھی بہت ساری چیزوں پہ ساتھ لے کے چلنے کا ایک معاملہ ہے بیچ میں، بہت ساری چیزیں ان سے پوچھنی ہے، ان کو بتانی ہے، جو فیصلے کرنے ہیں اس میں ان کو شامل کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی اس وقت یہ بہت چیلنجنگ صورتحال ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جس تصویر کے ساتھ وہ پاکستان لینڈ کیے اور جو ڈالر نیچے جانا شروع ہوا، تو اس وقت جس حساب سے ڈالر نیچے جا رہا تھا اسی حساب سے ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ پھر ولی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی تحلیل ہونے کی باتیں ہونی ہیں، یہ تو یہ پہلے بھی کر سکتے تھے اور ایک پریس کانفرنس میں بھی کر سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں بھی خان صاحب کی حکومت ہے، لیکن وہاں سے کوئی قافلہ نہیں آیا، کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، وہاں سے کوئی موومنٹ نہیں۔ ایون خان صاحب کو دیکھنے کے لیے جو وزیر اعظم ہیں وہاں کے وہ بھی نہیں گئے، لاہور تک وہ نہیں آ سکے یا یعنی ہے۔ تو کیا چل رہا ہے سر؟ پھر یہ تو کہیں کشمیر کی حکومت جو ہے وہ بھی نون لیگ کے پلڑے میں تو نہیں جا رہی؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کس کے پلڑے میں جا رہی ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن جو ہم اگر فیکٹس پہ بات کریں تو ہمیں ہر چیز سمجھ آ جائے گی خود ہی۔ ابھی 2 روز پہلے آزاد کشمیر کا جو پہلا مرحلہ ہے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا وہ ہوا ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں رزلٹ کیا نکلیں۔ گورنمنٹ وہاں پر پی ٹی آئی کی ہے اور جو وزیر اعظم ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو مسلم لیگ نون ہے وہ وہاں پہ ایج کر رہی ہے۔ تو وہاں پہ بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو دیکھیں جب تک آپ لوگوں میں یا عوام میں گھلیں گے ملیں گے نہیں تو اس وقت تک آپ ڈیلیور کرتے رہیں ساتھ، لیکن لوگ آپ کو اس طرح ایک تاثر لوگوں میں نہیں آتا کہ ایک عوامی لیڈر والا یا کچھ۔ اگر اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جس طرح آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا یہ آزاد کشمیر سے قافلہ جو ہے وہ خان صاحب کے پاس ادھر راولپنڈی نہیں آیا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ آپ نے پرسوں دیکھ لی ہے رزلٹ جو ہے مظفر آباد کا یا آزاد کشمیر کا جو لوکل گورنمنٹ الیکشن کا رزلٹ آیا۔ جب دیکھیں نا یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے آزاد کشمیر کی حد تک سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ان سے پہلے تھے عبدالقیوم نیازی صاحب، جنہیں ڈسپیوٹ ختم کرنے کے لیے خان صاحب نے وہاں کا وزیر اعظم لگایا، اور پھر اسی پارٹی نے اس وزیر اعظم کو ناکام بنا کے راستے سے ہٹا کے نیا وزیر اعظم لگایا۔ تو جب اس طرح کی چیزیں پارٹی کے اندر رہیں گی، میں آج بھی آپ کو یہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں اس وقت بھی ڈویژن کا شکار ہے، اور جب تک وہاں پر دھڑے بندی نہیں ہوگی سیدھی تو وہاں پر یہ مشکلات اور تبدیلیوں کا یہ جو سفر ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہو چکا ہے، اور ایک چھوٹی سی بریک لیں گے۔ بریک کے بعد جو بلدیاتی الیکشن ہے جو آپ کہتے ہیں کہ 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، وہاں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ یہ ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ولید چودھری، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جو آپ کہتے ہیں سارے کہ 27 کلومیٹر کی جہاں حکومت ہے مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم کی، تو دیکھیں جہاں 27 کلومیٹر حکومت ہے پی ڈی ایم کی یا نون لیگ کی، تو وہاں تو انہوں نے الیکشن کا اعلان کر دیا، وہ انہوں نے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ وہ خود الیکشن پہ گئے، الیکشن کروا رہے ہیں۔ جو 27 کلومیٹر کے جو ایریا ہے اس میں بلدیاتی الیکشن 31 دسمبر کو ہونے جا رہے ہیں۔ آپ
کیا دیکھ رہے ہیں کون سی پارٹی میئر بنے گی اور اس الیکشن کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ دیکھیں سردار صاحب، بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں پہلے تھے 2 حلقے، N48 N49، وہ بدلے 3 حلقے ہو گئے، 51 52 53، اب 52 53 54۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے 2015 میں الیکشن ہوا، مجھے وہ بھی بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کیونکہ کور کیا سارا، تو بالکل فنگر ٹپس سے سب کچھ یاد ہے۔ تو اس وقت تھیں 50 یونین کونسلز، اب جو الیکشن موجودہ ہونے جا رہا ہے وہ ہے 101 یونین کونسلز پہ۔ اب تو پہلے تو جو کھچڑی بنے گی ایم سی آئی کے اندر، جو میٹروپولیٹن کارپوریشن بنے گی، اس میں 101 تو سیدھے سیدھے جو چیئرمین منتخب ہو کے آئیں گے وہ بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد مخصوص نشستیں اس میں شامل ہوں گی، اور ایک بہت بڑا لمبا چوڑا، جس طرح اگر آپ کے علم میں ہو یا آپ نے یہ لگ بھگ 200 کو پہنچ جائیں گے، جی جس طرح کراچی میں ایک لوکل گورنمنٹ بنتی ہے یا جو میٹروپولیٹن ہے وہاں کی، یہ بڑی کارپوریشن میں تصور ہوگی۔ ایک تو چلیں یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کے کام ہونے چاہیے اور نچلی سطح میں گلی محلوں تک کے کام ہونے چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ مقابلے کی بات کر رہے ہیں نا اسلام آباد میں، تو سر 31 دسمبر کو الیکشن ہونا ہے اسلام آباد میں۔ ابھی تک آپ بھی شہر میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں چیزوں کو، آپ یہ مجھے بتا دیں کہ کہیں پر آپ کو کسی جگہ پہ کسی جماعت کا کوئی بینر نظر آیا ہے ابھی تک؟ میری اطلاع کے مطابق نہ پاکستان تحریک انصاف، نہ پاکستان مسلم لیگ نون، اور نہ ہی کسی اور جماعت کا کوئی انٹرسٹ تھا یہ بلدیاتی الیکشن کرانے میں۔ کیوں؟ جو نومبر کا مہینہ ہے نا، وہ اوورآل سمجھا جا رہا تھا بڑا اہم مہینہ ہوگا، تو اس میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نومبر تو بہت خوشگوار مہینہ ثابت ہوا پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، اور جس طرح ایک خوش اسلوبی سے یہ ساری چیزیں تبدیلیاں ہوئیں، بہت ساری چیزیں ہوئیں، دھرنا نہیں ہوا، آپ کا لانگ مارچ واپس گیا، تو یہ نومبر تو جو ہے وہ اچھا مہینہ ثابت ہوا۔ نومبر ضرور اچھا ہوا، لیکن اب یہ اسلام آباد کے لیے اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو دسمبر میں پتہ لگنا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 101 یونین کونسلز میں میری اطلاع کے مطابق جو مین مقابلہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہوگا۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ پی ڈی ایم بمقابلہ پی ٹی آئی ہوگا، کیونکہ اسلام آباد کی اگر بات کی تو پی ڈی ایم اس طرح نہیں ہے، نون لیگ کے زیادہ لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکثریت میں ہیں، اور ان کی اکثریت ہے، چونکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کی رویے تو ابھی تک بھی، آپ اگر رویوں کے آپ نے بات کی تو یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے جو ایک نئی نسل ہے ان کے تو رویے ہی نہیں ٹھیک، بات اگر رویوں کی کی جائے تو وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ سردار صاحب ہمیشہ سے ایک بات ہم نے بھی سنی ہے، اور میں خود اس کو کوٹ کر دیتا ہوں بھی، کہ پاکستان تحریک انصاف میں بحیثیت جماعت شاید جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے تربیت کی، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک بڑی اچھی بات تھی کہ پی ٹی آئی نے اپنے ایم سی آئی کے یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو میرے خیال 4 یا 5 ممبران تھے ان کو ایم این اے ایم پی ایس بنوایا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس میں سے گراس روٹ لیول سے آپ نے لوگوں کو ایم این اے ایم پی ایس بنایا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جب آپ ایم این اے یا ایم پی اے بن جائیں تو آپ کا جو لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا سیاسی طور پہ نقصان تو آپ کو ہوتا ہے، لیکن جو اوورآل ایک بڑے کینوس میں اگر آپ دیکھیں تو پارٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو، اور یہ میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ بنیادی طور پہ 101 نشستیں اسلام آباد کی جس پہ الیکشن ہونا ہے، لیکن دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے مکمل طور پر جو اپنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان سیٹوں پر نہیں اتارے۔ میرا خیال ہے 80+ شاید پی ٹی آئی کی ہیں یا 90+، اور مسلم لیگ نون کی بھی اسی طرح جو چاند ایک سیٹیں انہوں نے خالی چھوڑی ہیں۔ اب پتہ نہیں شاید اس میں کوئی پی ڈی ایم کے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی اگر آپ بات کریں تو اس وقت میری اطلاع کے مطابق پی ٹی آئی کے بہت سارے حلقوں میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان پہ جو مقامی قیادت کہہ لیں، مقامی تنظیمیں کہہ لیں پی ٹی آئی کی، ان میں کوئی کلیشز کی اطلاع ضرور آ رہی ہے سامنے، کہ جس کی وجہ سے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان یونین کونسلز کے جو موجودہ کینڈیڈیٹس تھے یا جو لاسٹ الیکشن لڑے ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اگر بخیر و عافیت یہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو میئر کس جماعت کا ہوگا؟ دیکھیں یہ سردار صاحب کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اگر 2015 کی آپ بات کرتے ہیں تو اس وقت میں اب موجودہ بات کر رہا ہوں، موجودہ بات کرتے ہیں تو یہ ابھی تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ویسے تو بہت سارے نام ہیں، میں یہاں لینا نہیں چاہ رہا ابھی، کہ جو دونوں طرف سے زور لگا رہے ہیں میئر بننے کے لیے،
کیونکہ میئر بھی ہوں گے، ڈپٹی میئرز بھی ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی. چلیں ایک اگلا پروگرام ہم کریں گے جو 20 دسمبر کے قریب کریں گے، اس میں آپ پھر بتا دیجیے گا کہ کیا آپ کو چیزیں نظر آئیں. آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ جیسے اسمبلیاں تحلیل ہونے کی بات ہو رہی ہے، 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود اگر مرکزی حکومت کا موڈ نہیں ہے جنرل الیکشن کروانے کا، تو پھر کیا یو ٹرن ہوگا؟ کیا لیں، کیا کریں گے؟ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پھر ہم بند گلی کی طرف جائیں گے، جو اللہ اللہ کر کے جو کچھ ایک سیاسی استحکام کہہ لیں یا اوورآل جو ایک تناؤ تھا فضا میں، خاص طور پہ ہمارے ملک کی سیاست میں جو تناؤ تھا، آج خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور اسی تسلسل کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اسی طرح ملک کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب شاید اگر اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے پہ کوئی یو ٹرن لے لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ بہتر ہوگا کہ اس یہ ملک کے بہتر لیے. ہوگا. جی بہت شکریہ ولید چودھری، آپ نے بات کی. آپ نے سنا جی کہ یہاں پہ آئندہ الیکشن جو ہے اس پہ بات ہوئی، جو عمدہ الیکشن ہے بلدیات کے اسلام آباد کی حد تک، ان پہ بھی بات، اور اسی طرح ایک رویے بدلنے کی بھی بات ہوئی، اور خاص کر جو عمران خان صاحب نے مبارکباد دی ہیں وہ بہت اچھا اس کو سراہا گیا. تو یقیناً جی اچھی بات ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں وہ مل بیٹھ کر اس ملک اور قوم کا مستقبل کے لیے سوچیں اور کو بہتر عمل سامنے لے کے آئیں. بہت شکریہ. ہمارے وقت کا پروگرام ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.